नाज़रीन, इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब इंडिया में पीएमओ में उनकी मीटिंग चल रही है, जिसमें मोदी और तीनों फ़ौजों के सिपह सालार और उनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मौजूद हैं। और ये मीटिंग इंडिया और चीन के बीच बढ़ती हुए तनाव के तनाज़ुर में कंडक्ट की गई है। मज़ीद दिलचस्प कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन, ब्रॉडर व्यू के एपिसोड 2 में हमने एक बात कही थी जिसका यहाँ पे जिक्र करना मुनासिब होगा। आइए पहले वो सुनते हैं। एलओसी पे अगर कोई परिंदा भी पर मारता है तो उसकी खबर आ जाती है, लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा इलाका जो है वो इंडिया के हाथों से निकल के चाइना की तरफ चला गया है और वहाँ पे चाइना के PLA के 5000 ट्रूप्स डिप्लॉय हो चुके हैं। जी हाँ नादरीन, यही वो परिंदे हैं जिनकी तरफ गुज़िश्ता एपिसोड में एक इशारा किया गया था कि कोई कबूतर भी पर मारता है तो उसको नीचे उतार लिया जाता है और उसको इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस का जासूस बना के मीडिया के सामने पेश किया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जो असल मसला चल रहा है लद्दाख के बॉर्डर पे, उसकी अभी तक आपको मीडिया में उस तरह से कोई न्यूज़ नज़र नहीं आ रही होगी, कोई टॉक शोज इतने वहाँ पे नहीं हो रहे हैं। अलबत्ता इंडिया के कुछ आउटलेट्स मानना पड़ेगा कि वो इतने बड़े प्रेशर के बावजूद कि जब बड़े बड़े एनालिस्ट इस इशू पे बात करने से कतरा रहे हैं वहाँ पे, लेकिन वहाँ के कुछ मीडिया आउटलेट्स ऐसे हैं जो कि सच्चाई दिखा रहे हैं अपनी कौम को। हमने आपको एपिसोड 2 में बताया था कि ये एक डेवलपिंग स्टोरी है और इसमें मज़ीद जैसे जैसे कोई अपडेट आएगी तो हम इस पर बात करेंगे। अब इसमें लेटेस्ट अपडेट ये आई है कि चाइना ने जो है वो अपने फ़ौजियों की तादाद वहाँ पे गलवान घाटी में, गलवान वैली में 5000 से बढ़ा के 10,000 ट्रूप्स तक कर दी हुई है और वो हेवी मशीनरीज भी लेकर आ रहे हैं वहाँ पे परमानेंट बनकर बनाने के लिए। अभी तक वो वहाँ पे टेंट लगा के बैठे हुए थे, लेकिन जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स आई हुई हैं उसमें कहा गया है कि वो डिग इन कर रहे हैं, यानी वहाँ पे खुदाई कर रहे हैं और नए मोर्चे बना रहे हैं। इसका मतलब है उनका वहाँ से जाने का कोई मूड नहीं है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये कोई डोकलाम वाला स्टैंड ऑफ नहीं है दोनों आर्मीज़ के बीच, ये बहुत ही एक संजीदा और सीरियस किस्म का एक स्टैंड ऑफ है। इंडिया के डिफेंस एनालिस्ट मानते हैं कि 2017 में इंडिया ने चाइना को सरप्राइज़ दिया था, यानी जब चाइना ने फिज़िकली बाकायदा भूटान की सरहद के अंदर जाके चाइना और भूटान की सरहद पे मोर्चे संभाले थे और चाइनीज़ मिलिट्री को अंदर आने से रोका था बकौल उनके। लेकिन उनका ये मानना है कि इस बार चाइना ने मुकम्मल तौर पर इंडिया को सरप्राइज़ कर दिया है। इंडियन डिफेंस एनालिस्ट और इंडिया की जो इस्टेब्लिशमेंट है उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि चाइना गलवान वैली के अंदर घुस के आ जाएगा, लेकिन ऐसा ही हुआ है। और जो पिछले 24 से 48 घंटों में जो सबसे खौफनाक डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि चाइना ने पूरी की पूरी गलवान वैली पे अपना हक जता दिया है कि ये पूरी की पूरी वैली ही हमारी है। इस पे बिजनेस स्टैंडर्ड रिपोर्ट कर रहा है अपने आर्टिकल में, जो कि अजय शुक्ला का लिखा हुआ है, जिसका टाइटल है आफ्टर चेंजिंग द गलवान क्लेम लाइन थ्राइस PLA नाउ क्लेम्स द इंटायर वैली। यानी चीन ने इस पूरे के पूरे इलाके को अपना इलाका मान लिया है और वो क्लेम कर रहे हैं कि ये हमारा है और उन्होंने वहाँ पे बनकर बनाना भी शुरू कर दिए हैं। ये यूरा एशियन टाइम्स की आज की स्टोरी है जिसका अनुमान है इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट इन लद्दाख एज डेंजरस एज 1999 कारगिल। अब इसमें वो हालात की संगीनी की तरफ इशारा करते हुए ये भी कह रहे हैं कि देयर इज़ वेरी लिटिल मीडिया कवरेज ऑन द एक्चुअल सिचुएशन ऑन द ग्राउंड और ऑन द बॉर्डर। गोगे इंडिया भी अपनी इजाफी फ़ौज वहाँ उस इलाके में लेकर आया है, लेकिन चाइना वहाँ पे हैवी मशीनरी, हैवी कंस्ट्रक्शन मशीनरी, हेलीकॉप्टर और फौजी ट्रक्स के साथ आया हुआ है। यानी कि मामला साफ़ है कि चाइना ने वो इलाका एनी हाउ लेना है। कुछ भी हो जाए, चाइना ने ये इलाका इंडिया से क्लेम करना है वापस। हालांकि इससे पहले चाइना ने इस इलाके पे क्लेम नहीं किया हुआ, ये पहली बार हो रहा है कि चाइना इस पे क्लेम कर रहा है। आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है? हम आपको इसकी वजह बताते हैं कि एक्चुअल वजह है क्या इस पे। आपने इंडिया में बहुत से तज्जिए सुने होंगे कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, कोरोना वायरस की वजह से अटेंशन डाइवर्ट कर। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जनाब, ये कोई बहुत बड़ा इशू है नहीं कि कोरोना वायरस की वजह से चीन जो है वो जंग करेगा अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए। ये एक अकल को हज़म ना होने वाली चीज़ है। असल इशू जो है वो बड़ी गेम है, बड़ी पिक्चर है, वो हम आपको बताते हैं। देखें, अगर चाइना ने कोरोना वायरस की वजह से दुनिया का ध्यान हटाने के लिए जंग ही करनी थी तो चाइना भूटान के साथ कन्फ्लिक्ट में क्यों नहीं पड़ा डोकलाम की तरह? वो तो सबसे आसान और कम रिस्की मामला था ना।
اس میں کیوں نہیں پڑا؟ آخر اتنا بڑا فرنٹ کھولنے کی چائنا کو کیا ضرورت پیش آتی؟ یقینی طور پر کوئی جینوئن تھریٹ ہے جو چائنا فیل کر رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ براڈر ویو کے پہلے ایپیسوڈ میں ہم نے ایک بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ انڈیا اور چائنا کے بیچ ممکنہ کلیش کی صورت میں انڈیا کے پاس کیا آپشن ہوں گے۔ آئیے پہلے وہ کلپ دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم اس بات پہ گفتگو کرتے ہیں۔ اچھا، اب انڈیا کے پاس ایسی کیا چیز ہے جس کو وہ جس کی وجہ سے وہ چائنا کو ایکسپلائٹ کر سکتا ہے؟ آپ اس نقشے کو دیکھیں، یہ چائنا کا موجودہ تجارتی رستہ ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بڑا فاصلہ ایسا ہے کہ جو انڈیا کے پانیوں سے گزر رہا ہے۔ اب بالفرض کے کشیدگی کی صورت میں چائنا کے جو جہاز ہیں، اگر انڈیا ان کو یہاں پہ بلاک کر دیتا ہے تو اس صورت میں کیا چائنا کی ساری امپورٹ ایکسپورٹ اور ان کی جو انرجی آئل وغیرہ آتا ہے تو کیا وہ سب اسٹاپ ہو جائیں گے؟ تو کیا یہ انڈیا کے پاس اتنا بڑا ایک اسٹریٹجک کارڈ ہے جس کو وہ پلے کر سکتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر آج سے کوئی 20 سال پہلے یا 10-15 سال پہلے یہ بات کہی جاتی تو شاید اس میں وزن ہوتا، لیکن موجودہ گراؤنڈ ریئلٹی بالکل بھی ایسی نہیں ہے۔ افریقہ اور مڈل ایسٹ کی جو گلف کی جو مارکیٹس ہیں، چائنا کے پاس وہاں تک رسائی کے لیے اس سے بھی زیادہ سستا اور آسان حل سی پیک کی صورت میں موجود ہے۔ تو اس سے آپ دیکھیں کہ ڈیسائسو فیکٹر جو ہے اس خطے کا، وہ گھوم پھر کر پاکستان ہی آ رہا ہے۔ یعنی جہاں پہ پاکستان جس سائیڈ پہ جا رہا ہے تو اس سائیڈ کے لیے آسانی پیدا ہو رہی ہے، اور جس سائیڈ کے اگینسٹ پاکستان جا رہا ہے اس خطے میں تو اس سائیڈ کے لیے تقریباً ناممکن ہو جا رہا ہے اس گیم میں ان رہنے کے لیے۔ دیکھیں، اس وقت چائنا کے اس ٹریڈیشنل روٹ میں اور اسٹریٹ آف ملاکا پہ امریکہ کا ایک بھرپور کنٹرول ہے۔ اس وقت بھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو امریکہ کی ٹھیک ٹھاک پریزنس ہے وہاں پہ۔ ان کا ایک فوجی بیس بھی ہے گوام میں، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری جگہوں پہ امریکہ نے وہاں پہ اپنے فوجی اڈے بنا کے رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن چونکہ وہ ڈائریکٹلی چائنا کے ساتھ کنفلکٹ میں انوالو نہیں ہونا چاہتا، اس لیے ممکنہ طور پہ وہ انڈیا کو آگے کر سکتا ہے اس پورے ریجن کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ اب چائنا کے خلاف یہ ایک بہت بڑا ویپن ہو سکتا ہے، لیکن اس کے جواب میں چائنا کے پاس ایک الٹرنیٹ روٹ ہے جو کہ سی پیک کی صورت میں ہم نے آپ کو بتایا کہ موجود ہے۔ اصل جو گیم چل رہا ہے وہ اس پہ چل رہا ہے۔ اگر آپ پچھلے کچھ مہینوں میں انڈیا کے جو اقدامات ہیں اس کی طرف اگر دیکھیں، جیسے آرٹیکل 370 کو ہٹا کے انہوں نے لداخ کا متنازع علاقہ اور جموں اینڈ کشمیر کا متنازع علاقہ اپنی یونین ٹیریٹری بنا لیا انہوں نے۔ اس کے بعد وہ پاکستانی کشمیر اور گلگت کی طرف مستقل طور پر بیانات دیے جا رہے تھے۔ اس میں امت شاہ کا بیان تھا جو کہ اس نے اپنی نیشنل اسمبلی میں دیا تھا، مودی کے خود کے بیانات ہیں۔ انہوں نے اپنے ٹی وی چینلوں پہ اپنے کشمیر کے ویدر دکھانا شروع کر دیے کہ جب میں صدن میں جب جموں اینڈ کشمیر راجیہ بولا ہوں تب پاک آکوپائی کشمیر اور اکسائی چین دونوں اس کا حصہ ہے، یہ بات کو اور ہمارے سمویدھان نے جموں کشمیر کی جو سیمائیں طے کری ہے، اور جموں کشمیر کے سمویدھان نے جموں کشمیر کی جو سیمائیں طے کی ہے اس کے اندر پاک آکوپائی کشمیر اور اکسائی چین دونوں سماہت۔ اس کے علاوہ فوجی محاذ پہ بھی انڈیا مستقل طور پر سرگرم رہا ہے، اور ان متنازع علاقوں میں اپنی ٹروپس کی ڈپلائمنٹ کو کوئک بنانے کے لیے، فاسٹ بنانے کے لیے انہوں نے بہت سارے متنازع علاقوں پہ روڈز بھی قائم کیے ہیں۔ اس میں سے کچھ تو لیپو لیک اور کالا پانی میں جو نیپال اور چائنا کی سرحد کے پاس ہے وہاں پہ انہوں نے یہ چیز بنائے ہیں، روڈز بنائے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ لداخ میں بھی انہوں نے متنازع علاقوں میں پچھلے کافی عرصے سے یہ آہستہ آہستہ روڈز کی تعمیر کرتے ہوئے آئے ہیں۔ یعنی پچھلے کافی ٹائم سے مودی گورنمنٹ اور اس کے جو انتہا پسند وزیر ہیں وہ اس خطرناک محاذ پہ امریکہ کی شیپ پہ کام کرتے جا رہے تھے مستقل طور پہ، اور چائنا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اب جو انہوں نے کنسٹرکشنز کی تھی اور اب جو ان کا جو موومنٹ چل رہی تھی وہ ٹوارڈس گلگت بلتستان تھی، وہ اس جو سی پیک کی سٹارٹنگ کا روٹ ہے اس کو نظر میں رکھ کے اپنے محاذ آرائیاں اور اپنی پیش قدمی سلولی کرتے جا رہے تھے۔ تو یہ ایک ایسی جگہ پہ چائنا پہنچ گیا کہ اس کے بعد مزید برداشت کرنا اس کے لیے مشکل ہو گیا اس چیز کو، کیونکہ اگر انڈیا اس علاقے میں اتنی بہتر طور پر کنیکٹیوٹی بنا دیتا ہے روڈز کی اور اس کی، تو اس کے لیے بڑا آسان ہوگا کنفلکٹ اور کشیدگی کی صورت میں اس علاقے میں فوجی نقل و حمل کرنا اور
آگے کے محاذ پہ جو ہے وہ کنٹرول حاصل کر لینا اس کے لیے آسان ہو جائے گا، اور یہی وہ کیے جا رہا تھا مستقل کافی عرصے سے۔ لہٰذا بالآخر چائنا نے رسپونڈ کیا ہے، کیونکہ اگر انڈیا اس طرح بہتر کنیکٹیوٹی رکھتا ہے روڈز کی اور اپنی فوجی نقل و حمل کو تیز تر بنانے کے لیے اقدامات کیے رکھتا ہے اس ریجن میں، تو یقینی طور پر اس کا جو اگلا ہدف تھا وہ گلگت بلتستان ہی تھا، اور اس کی پوری کوشش ہوتی کہ اس کو اس پوائنٹ کو جہاں سے سی پیک شروع ہوتا ہے اس کو پاکستان سے الگ کر لے، کم از کم اس کو سیز کر لے۔ ایسی صورت میں چائنا اپنا سب سے سیف تجارتی رستہ لوز کر سکتا ہے، اور $60 ارب کی جو سرمایہ کاری ہے وہ بھی اس کی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ تو ایسے میں چائنا مکمل طور پر پھر ڈیپینڈنٹ ہو جائے گا امریکہ کے اوپر اور انڈیا کے اوپر، کیونکہ اس کا جو دوسرا رستہ ہے وہ یہاں سے ہی ہو کے گزرتا ہے۔ ایسی صورت میں امریکہ اور انڈیا جو ہے وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ آ جاتے ہیں اس علاقے میں۔ تو اصل جو سارا گیم ہے وہ علاقے میں اپنی انفلوئنس کو برقرار رکھنا ہے اور اس کو بڑھانا ہے۔ انڈیا مستقل طور پر کوشش کیے جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے سی پیک کو ڈیسٹیبلائز کر لے، اور امریکہ نے بھی سر توڑ کوشش کی ہے، لیکن امریکہ زیادہ پریشر پاکستان پہ اس لیے بھی نہیں ڈال سکتا ہے کیونکہ افغانستان میں وہ ڈیپینڈنٹ ہے پاکستان کے اوپر۔ اس کی پوری فوجیوں کی جو سپلائی لائن ہے وہ پاکستان کے رستے سے جا رہی ہے، اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ ہے نہیں وہاں پہ، لہٰذا وہ انڈیا کو ہی استعمال کر سکتا ہے اس کوریڈور کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے۔ پچھلے کچھ ہفتوں میں بلوچستان کے اندر کارروائیاں کافی تیز ہو چکی ہیں دہشت گردی کی، وہاں پہ پاکستان کے فوجیوں پہ زیادہ اٹیکس ہونا شروع ہوئے ہیں دوبارہ سے، اور اس کے ساتھ ہی انڈیا اور چائنا کے جو بارڈر کے ڈسپیوٹس ہیں اس میں بھی شدت آنا شروع ہوئی ہے۔ جیسے ہی انڈیا کی سی پیک کے خلاف کارروائیاں تیز ہوئی ہیں، چائنا کے بھی اس کے ساتھ معاملات خراب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ تو مین جو ڈسپیوٹ کا پوائنٹ ہے وہ یہی رستہ ہے، اصل چیز یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے۔ لہذا اب چونکہ چائنا نے اتنا بڑا اسٹیپ لیا ہے اور اتنی بڑی فوج اپنی انڈیا کے ٹیریٹری کے اندر لے کر آیا ہے، تو اس کا اسٹیپ کیا یہیں تک ہوگا؟ کیا یہ واپس چلا جائے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں، چائنا نے بڑا سوچ سمجھ کے یہ قدم اٹھایا ہے، یہ جذبات میں آ کر اٹھایا گیا فیصلہ نہیں ہے ان کا۔ یہاں پہ وہ اتنی فوج اور اپنی ہیوی کنسٹرکشن مشینری اس لیے لے کر آئے ہیں تاکہ اس تھریٹ کو نیوٹرلائز کر دے جو کہ سی پیک میں گلگت میں ہے، ان کے ٹریڈ روٹ کو۔ لہذا جب تک یہ تھریٹ نیوٹرلائز نہیں ہو جاتا ہے، چائنا وہاں سے ہلنے والا نہیں ہے۔ ہم نے اپنے پہلے ایپیسوڈ میں بھی کہا تھا کہ مودی جی کے غلط اقدامات نے انڈیا کو نیوٹرل کیمپ سے نکال کے ایک کنٹروورشل پوزیشن میں لا کر کھڑا کر دیا انٹرنیشنلی بھی۔ لہذا اس کا جو لاجیکل کنکلوژن ہو سکتا ہے وہ یہی ہو سکتا ہے کہ چائنا کم از کم انڈیا کے وہ سارے اسٹرانگ پوائنٹس جو گلگت بلتستان کی طرف پیش قدمی میں اس کے معاون ثابت ہو سکتے ہیں، ان سب کو سیز کر لے، یا ان سب پہ کم از کم کوئی ایسی گارنٹی لے کہ انڈیا مستقبل میں ان جگہوں پہ کنسٹرکشن یا کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں کرے گا جس سے چائنا کو اپنے سی پیک والے منصوبے میں کوئی تھریٹ فیل ہو۔ اگر امریکہ کے اصرار پر انڈیا اس اسکلیشن کو بڑھاتا ہے چائنا کے ساتھ، تو اس کا شدید نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ انڈیا بیک وقت پاکستان اور چین کے ساتھ جنگ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اب ذرا آپ انڈیا کے مشہور اخبار دا ہندو کی اس سٹوری کو پڑھیں جس کا عنوان ہے پاکستان فیکٹر بیہائنڈ انڈیا چائنا اسٹینڈ آف۔ اب اس کے مطابق سچویشن یہ ہے کہ اکسائی چین اور گلگت بلتستان بھی انڈیا کا ایک حصہ ہے، انڈیا کی ایک اسٹیٹ جموں اینڈ کشمیر کا حصہ ہے، اور ان پہ چائنا اور پاکستان کا قبضہ ہے، اور ان کے جو منسٹر ہیں وہ پبلکلی مستقل طور پر کہے جا رہے ہیں کہ یہ بھی ہم لیں گے، یہ بھی چین کے لیں گے۔ اب یہ اریٹیٹنگ قسم کے سٹیٹمنٹس ہیں فالوڈ بائی دی ملٹری ایکشنز جو کہ ان کی آرمی نے کیے ہوئے ہیں مستقل طور پر سینسٹیو علاقوں میں روڈ بنا کے، اور انہوں نے اپنے جو فوجی نقل و حمل کو انشور کر رہے ہیں کہ وہ تیز ترین رہے تاکہ جب بھی کلیش ان کے ساتھ ہو تو ہم مکمل طور پر تیار رہیں۔ کہ جموں اینڈ کشمیر کے پی اے کو آپ بھارت کا حصہ نہیں مانتے ہو کیا؟ ایگریسو نہ ہو، جان دے دیں گے اس کے لیے۔ کیا بات کر رہے ہو آپ؟ ایگریسو ہونے کی کیا بات کر رہے ہو؟ حالانکہ جو ان کے ایکسٹرنل افیئرس کے منسٹر تھے لاسٹ ٹائم جب 5 اگست کو انہوں نے آرٹیکل 370 ریموو کیا، تو انہوں نے چائنا کو یہ ایشور کرایا کہ اس سے لائن آف ایکچوئل کنٹرول جو انڈیا اور چائنا کے بارڈر ہے اس کی حیثیت پہ کوئی فرق نہیں پڑا، یعنی انڈیا کی جو فزیکل باؤنڈریاں ہیں وہ وہیں رہیں گی جو ہیں۔ لیکن پھر جب ملٹری طور پر ان مقامات پہ مستقل طور پر ان کو ٹارگٹ کر کے اور یہاں پہ روڈز اور کنیکٹیوٹی بہتر بنائی جا رہی ہے، تو اس پہ چائنا کو شدید تحفظات اوور دا ٹائم لاحق ہوئے ہیں۔ لہٰذا یہ موجودہ خطے میں جو ساری ڈیولپمنٹس ہیں یہ لنکڈ ہیں کشمیر سے اور سی پیک سے۔
देखें, इंडिया, चाइना और पाकिस्तान पड़ोसी हैं आपस में और इनके बॉर्डर आपस में मिलते हैं। अमेरिका इस खत्ते का नहीं है, वो यहाँ का पड़ोसी नहीं है। इसलिए उनके ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल करने के लिए अगर इंडिया इतना आगे निकल जाता है तो यकीनी तौर पर ये उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है। नाज़रीन, जैसे जैसे इस मामले में कोई मज़ीद अपडेट्स आती हैं हम आपको अपने आने वाले एपिसोड्स में उसके बारे में बताते रहेंगे।